अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा वक्त था जो कि वेंटिलेटर पर मईशत थी। जो जो अफराते ज़र था वो तकरीबन 30% से तजावुज़ कर चुका था। इंटरेस्ट रेट जो था तकरीबन 23-24% तक पहुंच चुका था। और पाकिस्तान बिल्कुल वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट था, यानी पाकिस्तान तकरीबन तकरीबन दिवालिया हो चुका था। लेकिन उसके बाद माशी बेहतरी हमने देखी जब ये गवर्नमेंट आई, उन्होंने टेक ओवर किया, आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है महंगाई की शरह में हमने तेजी से कमी आती देखी और फिर तकरीबन तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई आई और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी तकरीबन 11% तक वो पहुंच चुका है। लेकिन फिर माहिरीन कुछ सवाल भी उठाते हैं कि आज से अब नए माली साल का बाकायदा आगाज हो चुका है। बजट जो हुकूमत ने पेश किया था आज उसका पहला दिन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत ने जो ग्रोथ रेट यानी जो तरक्की की शरह का हदफ रखा है वो बमुश्किल वो हासिल कर पाएंगे। और साथ में जो एफबीआर ने जो अपने अहदाफ रखे हैं उस पर भी माहिरीन सवाल ये उठाते हैं कि इतने ज्यादा अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, चूंकि शरह तरक्की कम है, कारोबार उस तरह से चल नहीं पा रहे, तो बमुश्किल एफबीआर अपने अहदाफ पूरे करेगा। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अगर वो इस मईशत को वेंटिलेटर से उठाकर दोबारा स्टेबिलिटी के रस्ते पर कम से कम अगर गामजन कर सकती है तो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि आगे जाके मजीद मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज मलिक साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन भी है सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अली परवेज मलिक साहब, आज 1 जुलाई है और नए माली साल का आगाज हो चुका है। बजट बाकायदा आज से जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब उस बजट पर एतराजात भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो अहदाफ आपकी गवर्नमेंट ने रखे हैं, कितना कंफर्टेबल हैं आप लोग के वो अहदाफ अचीव कर लेंगे एक ऐसे टाइम में जब ईरान और इसराइल की जंग जब छिड़ती है तो तकरीबन $2.5 अरब जो है वो सिर्फ एक साल का जो गैस का इंपोर्ट बिल है वो अचानक से उसमें जंप आ जाता है। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं आपके बजट के जो अहदाफ हैं वो हम हासिल कर पाएंगे? आदिल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, बजट के लिए तो बेहतर होता कि फ़ाइनेंस के अंदर से आप किसी को दावत देते और वो आपको आके एक्सप्लेन करते, पर मैं जो अपनी राय है वो बिल्कुल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यकीनन जो इस साल का, क्योंकि अब तो हम 1 जुलाई हो गई है, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जा चुके हैं, उसका जो चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा टारगेट हमारे सामने खड़ा हुआ है। और अगर हमने उसके ऊपर पेशरफ्त करनी है और अगर हमने इस चीज़ का भी एहसास रखना है कि हमने जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर लोग हैं या जो ऑलरेडी जो कारोबार डॉक्यूमेंटेशन की फोल्ड के अंदर हैं, अगर हमने ये सारे का सारा बोझ उनके ऊपर डालना है तो यकीन माने हम ये टारगेट बिल्कुल हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी स्ट्रेटजी तय की है और जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे चलें, वो ये है कि आप अंडर टैक्सड एंड अनटैक्सड जो सेगमेंट्स हैं उनके पीछे इन्फोर्समेंट के ज़रिए, डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल की मईशत और आजकल की दुनिया के अंदर आदिल शाहज़ेब साहब किस जगह के ऊपर आज हैं, उनका पासपोर्ट कितनी दफ़ा इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर इस्तेमाल हुआ, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पे कौन सी कॉफ़ी ख़रीदी, कितने की शॉपिंग की, ये सारी चीज़ें जो हैं आज आपके पास एक लैपटॉप के ऊपर मौजूद होती हैं। तो उसके मुताबिक, लोगों की आमदनियों के मुताबिक आप टैक्स नेट के अंदर लाएंगे
تو یہ نظام آگے چل سکے گا. ادروائز اسی طرح کی شرمندگی ہوگی جو پچھلے 70 سال کے اندر ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آئی وش دا فائنانس ٹیم ویل. وہ براڈن کرنے کے لیے، وائڈن کرنے کے لیے، ڈیپن کرنے کے لیے اپنی ٹیکس بیس ایفرٹس کر رہے ہیں. بہت سی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ اس دوڑ کے اندر اپنے جو ولنریبل لوگ ہیں ان کے لیے سوشل پروٹیکشن بڑھائی جائے. ریکارڈ ایلوکیشن BISP کے لیے کی ہے. نئے شعبہ جات کے پیچھے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دکانداروں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی وش دیم ویل. پر آخر میں اختتام اس بات پہ کروں گا کہ شاہ زیب صاحب، ہمیں اگر اچھی معیشتوں کے مقابلے کے اوپر پاکستان کو لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو، اپنی ٹیکس کلیکشن کو ایز اے پرسنٹیج آف GDP 15% کے قریب لانا ہوگا، اور اس ٹیکس کا انسیڈنٹ بھی فیرر کرنا ہوگا جس کے اندر غریب کو ہم تحفظ دے سکیں اور آمدنیوں کے اوپر ہم اس کو ٹیکس کلیکٹ کر سکیں. یہ میری سوچ ہے اور یہی وزیر اعظم صاحب کی سوچ ہے اور یہی کمیونیکیشن FBR کو اور فائنانس میں دی گئی ہے. اچھا علی صاحب، یہ اس پر میں دوبارہ آپ سے ڈسکشن کروں گا. جو FBR کی کلیکشن کی اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی آپ نے بات کی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 10 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا. ساتھ ہی کاربن اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر لاگو کی گئی ہے. اب پیٹرول پر لیوی کم کر دی گئی ہے، حکومت نے تو لیوی بڑھانی ہے آگے جا کے، تو اس سے قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سے انفلیشن اوپر جائے گی. آپ ایگری کریں گے اس آرگیومنٹ سے؟ عادل صاحب، مجھے جب یہ ذمہ داری ملی نا پیٹرولیم منسٹر کی، تو مجھے وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ آپ اس محکمے کو دیکھیں. اس کے بعد پرائم منسٹر، جو فارمر پرائم منسٹر اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کی، وہ یہ تھی کہ یا اللہ تاریخ میرے اس دور کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھے. اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح آج عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا، تو میں اس قسم کی کوئی غیر ذمہ دارانہ سیاست یا ایسی حکمرانی کروں. تو اب اس کے پیچھے کیوں یہ بڑھانی پڑی، اور اس کے بعد میں پیٹرولیم لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے اوپر آ جاؤں گا. گزارش یہ ہے کہ جب یہ فورٹ نائٹ، جب ان 14 دن کا آغاز ہوا، تو جو پلیٹس آپ جانتے ہیں ریٹ جو S&P والے جو ہر کموڈٹی کا ایشو کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، جس کی بنا کے اوپر تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ورک آؤٹ کی جاتی ہے، اس کی جو ایوریج تھی وہ تقریباً ڈیزل کی $79 پر بیرل کی تھی. اور اس کے بعد جس طرح سے ہم پچھلے 15 دنوں کے اندر آگے بڑھے اور 20 تاریخ کے قریب آئے، تو پلیٹس نے پیک کرتے ہوئے تقریباً 93 کو ٹچ کیا، اور یہ 20 جون کے قریب کا یہ ویلیو ہے. اس کے بعد وہ ایران کی اور اسرائیل کی سیٹلمنٹ اور وہ جنگ بندی ہوئی، دوبارہ پلیٹس گرتا ہوا، دوبارہ کلوز جو ہوا ڈیزل کا وہ تقریباً $84 پر بیرل کے اوپر ہوا. تو یقیناً جو اوپننگ تھی اس سے کلوزنگ کم تھی، پر بیچ میں کیونکہ آپ کی پرکیورمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو آپ کی ایوریج جو $79 کی تھی فورٹ نائٹ کے شروع کے اندر، وہ ورک آؤٹ کر کے آپ کی آ گئی $87 کے اوپر، جس کا مطلب ہے $8 پر بیرل کی انکریز آپ کو اس 15 دن کے اندر آپ کو ایبزارب کرنی پڑی. یہ تقریباً 2280 روپے بنتے ہیں اور ایک بیرل میں تقریباً 159 لیٹرز بیرل کے بنتے ہیں، تو تقریباً 10 سے زیادہ روپے کی انکریز بنتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم سے منیمم جو بوجھ آگے ٹرانسفر عوام کے اوپر کریں اور کچھ حد تک حکومت کی ٹیکسیشن کے اندر کچھ حد تک اپنے خرچوں کو آپٹیمائز کر کے ایبزارب کریں، اور جس حد تک اس کاسٹ کو ڈیفر ہو سکے ہم ڈیفر کریں. تو یہ 14 روپے کے پیچھے 10 روپے کے قریب تقریباً کاسٹ بڑھائی گئی، اور آگے جا کے جس طرح سے یہ ریٹ کم ہوتا جائے گا یہ آپ کو ریویژن آپ کو اگلے فورٹ نائٹ کے اندر نظر آ جائے گی. اینڈ اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں، کیونکہ اگر میں خسارے کر کے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو اپنی لاگت سے بھی کم بیچتا تو میرے خسارے بڑھتے اور میں نوٹ چھاپ کے مہنگائی کر کے ایک عام آدمی کی کمر توڑتا. تو میرے پاس یہ آپشن موجود تھی. تو میں نے میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب سے اجازت لے کے جو ذمہ دار حکمرانی کا جو اصول ہے اس کو چلتے ہوئے میں نے جو کاسٹ تھی اس حد تک آگے پاس کی.
اب آپ نے جو بات کی کہ پیٹرولیم لیوی کے اندر آپ نے کم کر کے آپ نے کاربن سپورٹ لیوی کو آپ نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، بالکل اسی طرح کیا، اور اس کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کم سے کم بوجھ ہم عوام کے اوپر ٹرانسفر کریں، اس لیے انہوں نے اتنا پی ایل کم کیا اور کاربن سپورٹ لیوی کو لگا دیا۔ حالانکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کاربن سپورٹ لیوی آن ٹاپ آف پیٹرولیم لیوی لگنی ہے، پر ہمارے خیال سے کیونکہ جب یہ جنگ بندی ہوئی، سمگلنگ وغیرہ کے اوپر ہم نے بہتر کنٹرول کیا ہے، کنزمپشن بہتر پیٹرول کی ہو رہی تھی، ڈیزل کی بہتر ہو رہی تھی، تو جو ٹھیک ہمارا ہے، سالانہ پی ایل کا ٹارگٹ ہے ہم اس کو میٹ کر لیں گے۔ تو یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ڈائنامک چیز ہے، آگے ہم اس کو ساتھ ساتھ ریویو کرتے جائیں گے، مارکیٹ کے اندر رد و بدل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، اوپننگ سے کلوزنگ کافی نیچے ہے، اور اگر ٹھیک، آگے یہ اور کمی آتی ہے تو یہ سارے کا سارا بینیفٹ عوام کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ہم ریاست کے ٹھیک۔ اوپر بوجھ بنے بغیر عوام کو اس ڈائریکشن کے اوپر آگے لے کے چل سکیں گے۔ اچھا علی صاحب، بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا۔ ایک یہ بتائیے گا گھریلو صارفین کے لیے جو فکس گیس چارجز ہے اس میں 50 سے 200% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ عوام مہنگائی تلے پس رہے ہیں، کیا یہ اس کو اضافی بوجھ نہ سمجھا جائے عوام پر؟ اور اس اضافے سے ہونے والی آمدنی کس مد میں استعمال کی جائے گی؟ جو گردشی قرضے ہیں کیا اس میں اس سے مزید کمی ہوگی؟ دیکھیں عادل صاحب، گزارش یہ ہے کہ محدود وسائل کے باوجود ہم تقریباً جی۔ 160 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ آپ کے جو ڈومیسٹک کے جو گیس کے صارف ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے جا رہے ہیں اس آنے والے سال کے اندر۔ اور جو ہمارے پاس ٹوٹل گیس کا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 65 لاکھ جو کنزیومر ہے وہ تقریباً 200 سے 350 روپے کی گیس اس ریٹ کے اوپر استعمال کرتا ہے، جس کا اوگرا کے مطابق ہمیں اپنا حساب باندھنے کے لیے تقریباً 1800 روپے کے اوپر بیچنا چاہیے۔ تو یہ وہ کاسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے 150 سے 160 ارب روپے کی سبسڈی محدود وسائل کے اندر، جب فائنانس مجھے 1 روپے کی سبسڈی بھی نہیں دے رہا، پاور نے اپنا جو آر ایل این جی کے پلانٹس چلانے تھے اور میرے سے امپورٹڈ ایندھن منگوایا، وہ انہوں نے اٹھانا بالکل بند کر دیا گیا ہے یا اس کو کم کر دیا، اور مجھے 250 ارب روپے کا بوجھ وہ اپنے کھاتوں کے اندر اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم نے اس پروگرام میں رہنا ہے، مجھے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو زیرو کرنا ہے، تو مجھے بتائیں میرے پاس اور کیا آپشن تھی کہ میں قیمت کو ریوائز نہ کرتا۔ تو گزارش یہ ہے، آج اگر 50 روپے میں آپ سے گزارش کروں، فکس چارجز جو بڑھائے گئے ہیں آپ کے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے وہ 200 روپے سے بڑھائے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کا جو مہینے کا جو آپ کا گیس کا بل ہوگا ان 60 لاکھ لوگوں کا 1 کروڑ کے اندر سے، وہ تقریباً 1000 سے 2000 روپے کا ہوگا۔ تو عادل صاحب، کیا یہ پاکستان جو ہے ان 60 لوگوں کے لیے چلے گا، 60 لاکھ لوگوں کے لیے چلے گا، یا 25 کروڑ عوام کے لیے چلے گا؟ اور کیونکہ گیس کے کنیکشن کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس اپنی گیس موجود نہیں ہے، ہمیں امپورٹڈ گیس منگوانی پڑتی ہے، تو مجبوراً موریٹوریم لگا ہوا ہے نئے کنیکشنوں کے اوپر، اور یہ 60 لاکھ لوگ، 65 لاکھ لوگ تو ضرور 2000 روپے مہینے کے اوپر سستی گیس لے رہے ہیں اور 160 ارب کی سبسڈی حکومت کی لے رہے ہیں، پر جن کے گھروں میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے وہ ایل پی جی کے اوپر یہی کنزمپشن جو ہے 5000 سے 20000 روپے مہینے کی صرف کر رہے ہیں، اور اگر میں ان کو امپورٹڈ گیس کے کنیکشن دے دوں تو تقریباً 4000 سے 14000 روپے کی صرف کریں گے۔ تو ہم نے، مجھے بتائیں، اس پاکستان کے اوپر اگر 2000 روپے کی بھی گیس، جو آپ جانتے ہیں ان گھروں کے اندر شاید موبائل کے بل اس سے زیادہ آتے ہوں، تو اگر ہماری یہ ترجیحات ہیں تو ہم 60 لاکھ کے لیے پاکستان کی پوری کے پورے توانائی کے شعبے کو یا 25 کروڑ عوام کو تو کنگال نہیں کر سکتے نا، مجھے مجبوراً، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلانا ہے، اپنا ڈیفیسٹ بھی زیرو کرنا ہے، جو فلو بھی زیرو کرنا ہے، تو مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے۔ پر 200 روپے مہینہ
200 रुपए महीना अगर आप डेली बेसिस पे लगाएं तो मेरे ख्याल से एक टॉफी के खर्चे जितना वो बन जाता है। तो गुजारिश ये है, एक जूस के डब्बे जितना वो बन जाता है। तो पाकिस्तान के इस निज़ाम को चलाने के लिए 150 अरब की सब्सिडी का तो इंतजाम कहीं से करना पड़ेगा ना। तो हमने फाइनेंस से टेकअप किया कि बिजली के शोबे के अंदर 1000 अरब की सब्सिडी देते हैं, हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दे दें ताकि हम तहफ़्फ़ुज़ कर दें। हमने पावर को कहा जो आपने वादा किया अपनी RLNG को उठाएं ताकि हमें 3500 की गैस को 300 रुपए की ना बेचना पड़े। अगर उन्होंने किसी जगह पे सहूलत नहीं की, और मैं IMF को डिरेल नहीं करना चाहता, तो मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब के पास और क्या ऑप्शन थी बनिस्बत इसके कि थोड़ा थोड़ा बोझ सब पे डालते हुए अपने गैस के शोबे का डेफिसिट जो है उसको जीरो करें। अच्छा अली परवेज वाली साहब, ये आपके जवाब से एक उसका क्रक्स ये भी है कि गैस के कनेक्शंस पर जो पाबंदी है, डोमेस्टिक भी और कमर्शियल भी, वो मुस्तकबिल करीब में नहीं हटने वाली। नहीं, देखें मैंने आपसे गुजारिश की, पाकिस्तान के पास मुकामी गैस का फुकदान है, और हमारे पास जो मुकामी गैस है भी उसको मैं पूरी तरह से उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे इंपोर्टेड गैस जो पावर वालों ने कहा था उनकी वजह से वो अब उठा नहीं रहे। मुझे अपनी पाइपलाइन के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है, मुझे मकामी फील्डें बंद करनी पड़ती हैं। तो मुझे बताएं अगले नए कनेक्शन आपको किस तरह से दे सकता हूं। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि हमें आप अपना वादे के मुताबिक पावर अपनी डिस्पैच उठाए, अपनी RLNG उठाए, मैं मकामी गैस को अपनी पाइपों में इंजेक्ट करके मैं लोगों को पहले जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको सहूलत दूं, और इसके साथ साथ अपनी सप्लाई और डिमांड को देखते हुए या तो मैं उसको इंपोर्टेड गैस के लोगों को कनेक्शन दूं ताकि वो कम से कम LPG से अपना खर्चा तो बचा के आधा कर लेना या अपना 25% कम कर लें और RLNG के कनेक्शन ले लें। तो ये वो गुफ्तो शनीद है जो पावर डिवीजन के साथ पेट्रोलियम डिवीजन की जारी है। वजीर आजम साहब भी इसके ऊपर बहुत कीन है कि RLNG के कनेक्शंस लोगों को दिए जाएं, एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, ताकि LPG जो महंगा तरीन ईंधन है उसका तो कम से कम हम सेविंग, उसके ऊपर तो आपको RLNG के कनेक्शन दे के आम आवाम तक ट्रांसफर कर सके ना, और लोगों को सेफ्टी का भी फायदा होगा, सिलेंडर भरने भी नहीं पड़ेंगे। रोज हम सुनते हैं कि ओगरा की कोई नालायकी की वजह से किसी जगह कोई धमाका हो गया, किसी जगह किसी दुकान के ऊपर कुछ सिलेंडर फट जाता है। तो इन सारी चीजों से आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर तवानाई के शोबे को होलिस्टिकली देखते हुए आगे चलना होगा, और यकीनन इसमें से हल निकलेंगे। IPPs के एक वर्जन मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि फर्नेस ऑयल पर लेवीज के निफाज से बिजली महंगी हो जाएगी। अब ये फैसला जो है वजारत पेट्रोलियम ने क्या वजारत तवानाई और नेपरा से मुशावरत के साथ किया था? नहीं सर, ये मैं बताऊं कि फर्नेस ऑयल के ऊपर जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, मेरा उसके ऊपर राय डॉक्यूमेंटेड भी है और मैं वो पेश कर भी चुका हूँ रेलेवेंट क्वार्टर्स के अंदर। गुजारिश ये है कि जब रेजिलियंस जो फंड आपकी फैसिलिटी, सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी IMF के साथ आपने तय की, तो उसके अंदर ये फाइनेंस में तय किया गया कि आपने डर्टियर फ्यूल्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, और जब आप उसको आप पेट्रोलियम लेवी के परव्यू के अंदर लेके आए, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के परव्यू में लेके आए, तो जो आपकी 70-80 रुपए की जो बेस लेवी लगी हुई थी वो भी आपने फर्नेस ऑयल के ऊपर आपको अडॉप्ट करनी पड़ गई, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 1,20,000 टन के ईंधन के ऊपर 80,000 टन की आपको लेवी लगानी पड़ी। तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस की टीम से गुजारिश की कि ये कोई मोटर फ्यूल तो है नहीं कि आप इसको डीजल वाली ट्रीटमेंट करें, अगर आपने इसको फेज आउट भी करना है तो आप इसको ग्रिड की कीमत के साथ इसको बेंचमार्क करें, जिस तरह से आपने कैप्टिव प्लांट्स के लिए, गैस के प्लांट्स के लिए किया था, क्योंकि इट इज अ सब्स्टिट्यूट टू द ग्रिड पावर, नॉट डीजल। तो उसके ऊपर हमारी गुफ्तो शनीद जारी है। इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर, 2 महीने के अंदर जब IMF के साथ वो एंगेजमेंट हमारी अलाउ करेंगे तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम सैनिटी टू दिस प्रोसेस, और इसको ग्रिड के साथ टैग करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियरली फर्नेस ऑयल इज नॉट अ मोटर फ्यूल एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज डीजल। बट ये एक RSF फैसिलिटी के अंदर एक प्रॉब्लम आई है, मैं उसके ऊपर मेरी कीवी है कि नहीं कीवी है, मैं माजरत करते हुए आपसे
2 مہینے کا ٹائم چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ IMF کی جب وزٹ اگلی ہوگی تو فائنانس منسٹر سے اجازت لے کے ان کے ساتھ انگیج کر کے and I will try to get you this relief. چلیں ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد سینیٹر مانڈی والا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کی رہنما، سینئر رہنما اور جن کی فائنانس پہ کافی گرپ ہے، جناب سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مانڈی والا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج سے باقاعدہ طور پر نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے. 1 جولائی ہے. بجٹ بھی جو حکومت نے پیش کیا تھا آج سے شروع ہو گیا ہے. جو اہداف حکومت نے مقرر کیے ہیں، اور اس سے پہلا جھٹکا تو ایران اسرائیل جنگ میں جو آئل کی قیمتیں اوپر گئیں، ہمارا تقریباً امپورٹ بل جو ہے وہ $2.5 ارب بڑھ گیا. آلدو پھر سٹیبلائز تو ہو گئی پرائسز. لیکن اس سارے بیک گراؤنڈ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اور جو باقی اہداف گروتھ کے مقرر حکومت نے کیے ہوئے ہیں یا انفلیشن کے کیے ہوئے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، یا فلکچویشن اس میں آئے گی؟ چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا. اب اگر جنگ لگ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ایوری تھنگ ول بیکم انپریڈکٹیبل. تو یہ مجھے تو امید یہ ہے کہ اگر تھنگز ریمین ان اے نارمل سچویشن، تو جو کہ آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے نارمل سرکمسٹانسز میں، پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اچیویبل ہیں. آلدو لاسٹ ایئر 1.2 ٹریلین کا شارٹ فال آیا ان دا ریونیو ٹارگیٹ. ہم نے کچھ ٹارگیٹ رکھا تھا 11.5 بلین کا یا 11 بلین کا. وی ور ناٹ ایبل ٹو ڈو مور دین 10 ٹریلین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگیٹس اور ریونیو کے جو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کی جو بجٹ کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق. ناٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ دے آر ریئلسٹک. اب 1 ٹریلین کا اگر شارٹ فال آیا لاسٹ ایئر تو وہ 1 ٹریلین روپے کہیں نہ کہیں سے ریڈیوس ہوئے ہوں گے، کہیں ایڈجسٹ ہوئے ہوں گے. مجھے پتا ہے آئی تھنک 500 بلین تو صرف PSDP کم کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بجٹ میں جو کہ اور ہوتی رہی ہیں. میں تو یہ 10 سال سے بجٹ دیکھتا جا رہا ہوں اور ان کو کمیٹیز میں اسکروٹنائز کر رہا ہوں. تو یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے. تو اس میں مجھے اگر کوئی انیوژل چیز نہ ہوئی، کیونکہ کافی لوگوں کو یہ فکر تھی کہ ایران کی وار سے فیول پرائسز بہت اوپر جائیں گی، بٹ وہ نہیں ہوا. وار ختم ہو گئی اور سڈنلی پرائسز جو ہیں وہ پلنج کر گئیں، اور جو ایگزسٹنگ پرائسز تھیں اس سے بھی کم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچویشن ایسی رہی، نارمل رہی، تو شاید کافی حد تک یہ ہدف میٹ ہو جائیں گے. اچھا مانڈی والے صاحب، دوسرے بتائیے گا، آپ نے بات کی ریونیو کے شارٹ فال کی، تو دیکھیں ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والے اداروں کی فہرست میں اضافہ ہوا ہے. ایک طرف حکومت جو ہے ٹیکس چھوٹ کے ذریعے مخصوص اداروں اور تنظیموں کو رعایت دے رہی ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اب جو نئی آئی ہے، اور آج نیوز میں اس پہ باقاعدہ خبر بھی چھپی ہے. اور دوسری جانب جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو وہ مزید بیچارہ پسا جا رہا ہے. اور ٹیکس نیٹ ویسے بڑھانے کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ابھی تک ٹیپ ہی نہیں کیا گیا. دیکھیں اس دفعہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کافی ایگزیمپشنز گورنمنٹ نے ختم کی ہیں اور کافی ایگزیمپشنز ریڈیوس کی ہیں. ادارے جہاں تک ہیں جو کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی بہت کمی کی گئی ہے. کافی ان کی لسٹ جو ہے وہ ریڈیوس کی گئی ہے. مگر کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ ہمارے بائیلیٹرل ہیں، کچھ ڈپلومیٹک ہیں، کچھ کنٹری ٹو کنٹری ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اگر ختم کریں گے تو وہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں ذرا ان کو ہم ان کی ایگزیمپشنز ہم ختم نہیں کر سکتے. باقی جہاں تک یہ جنرل کچھ سیکٹرز کو بینیفٹ دی ہوئی ہے، ہاں فرٹیلائزر سیکٹر کو آپ نے بہت بڑا بینیفٹ دیا ہوا ہے. ان کو گیس کی سبسڈی دی ہوئی ہے اور وہ گیس کی سبسڈی از ہیوج.
اور اب تو میں نے سنا ہے جو ایل این جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم خود اس کو سبسیڈائز کر کے ہم گیس فرٹیلائزر کمپنیز کو دیں گے. تو ان چیزوں کو آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو فارمنگ کو اور ایگریکلچر کو سبسیڈائز کرنا ہے, آپ کو الیکٹریسٹی کو سبسیڈائز کرنا ہے. تو یہ سبسڈیز تو عام لوگوں کے لیے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. اچھا سر, دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو حکومت گرین انرجی کی بات کرتی ہے, سولرائزیشن کی بات کرتی ہے, لیکن وہ جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہے اس سے بے چینی اور بے یقینی بڑی صارفین میں. پھر اس کے بعد آپ نے جناب بجٹ میں اٹھا کے ٹیکس لگا دیا سولر کی امپورٹ پہ, 18% تھا غالباً, اب بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ نیچے 10% کر دیا جائے گا. تو یہ ایک طرف یہ ڈسکریجنگ میجرز لیے جا رہے ہیں, دنیا گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے اور صارفین بھی اسی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم انہیں پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی بجلی کس پہ بیچیں گے. جی ایسے ہی ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس وقت سولر نیٹ میٹرنگ سے 4,500 میگا واٹ گورنمنٹ کے سسٹم میں آ رہا ہے اور یہ ہسٹورک ہے, اور اس میں کوئی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ سارا لوگوں کی انویسٹمنٹ سے یہ سسٹم میں آ رہا ہے. مگر گورنمنٹ کے لیے مسئلہ یہ پڑ گیا کہ گورنمنٹ کی اب کوئی اپنی بجلی خریدنے کو تیار نہیں ہے. 18,000 ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, 13,000 میگا واٹ بھی نہیں کنزیوم ہو رہا, اور اس میں 4,500 آپ کا یہ آ گیا. تو آپ امیجن کریں ایکچوئل بجلی گورنمنٹ کی کتنی استعمال ہو رہی ہے. تو ویری سون یہ سولر کی انرجی جتنی سسٹم میں آ رہی ہے اتنی گورنمنٹ کی انرجی رہ جائے گی, 50-50 پہ آ جائے گا یہ حساب. تو یہ بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, اور وہ اس لیے نہیں خرید رہے کہ ان کی بجلی بہت مہنگی ہے. حالانکہ ان کی بجلی بنتی ہے 12.5 روپے میں, مگر لوگوں کو ملتی ہے 50 روپے میں, 60 روپے میں, 70 روپے میں. تو یہ بڑا ایشو ہے, اور اس میں مین پرابلم ہے بجلی چوری. جب تک چوری بند نہیں ہوگی تب تک کوئی سلوشن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا, جہاں تک گرین انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں, گرین انرجی کی کافی سالوں سے گورنمنٹ پالیسی نہیں بنا پا رہی. ابھی دیکھیں انہوں نے کاربن ٹیکس لگا دیا 2.5 روپے فیول کے اوپر, رجسٹریشن پہ جی 1%, 2%, 3% پیٹرول کی گاڑیاں ڈیزل کی گاڑیوں پہ لگا دیا, اور کہا جی یہ ہم گرین انرجی پہ خرچہ کریں. جب میں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ, ان پیسوں کے ساتھ, تو دے ڈونٹ ہیو اے پلان. تو ٹیکس پہلے لگا دیتے ہیں, پلان ہوتا نہیں ہے, اور اٹس سوری اسٹیٹ آف افیئر. ناظرین, وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. مارٹی والے صاحب, دوسرے بتائیے گا جو گردشی قرضہ ہے ہمارا, بہت بڑا ایشو جو ہے ہمارے پاور سیکٹر کا, اس میں اب حکومت بینکوں سے 1,275 ارب روپے لے کر گردشی قرضے کی ادائیگی کا انہوں نے فیصلہ کیا, اور 6 سال میں 323 ارب روپے سالانہ واپس کرنا ہوگا. کیسی پالیسی ہے آپ کے خیال میں یہ, کیونکہ اس کا بھی بوجھ جو ہے یہ تو پڑے گا صارفین پر ہی, وہ تو ویسے ہی پڑ رہا ہے, لیکن کیا از دس دا رائٹ وے آف ٹیکلنگ جو سرکولر ڈیپتھ ہے ہمارا؟ بالکل نہیں, اٹ از ناٹ دا رائٹ وے. کیونکہ جو کور ایشو ہے نا انرجی سیکٹر کا, اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ تو سرکولر ڈیٹ آج آپ نے پھر پے کیا ہے, یہ کل پھر کھڑا ہو جائے گا. اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایس او ای سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ نہ آپ سستی بجلی دے پا رہے ہیں, نہ آپ اس سیکٹر کو سسٹین کر پا رہے ہیں, نہ آپ اس کو چلا پا رہے ہیں. تو میری نظر میں تو سب سے پہلے اس کو پرائیویٹائز کریں, اس سے جان چھڑائیں, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں. 5 سال سے میں سن رہا ہوں, 7 سال سے بلکہ, کہ یہ ڈسکوز پرائیویٹائز ہوں گے. ایک ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہوا, ایک آپ کا پاور پلانٹ پرائیویٹائز نہیں ہوا. تو یہ سیکٹر کیسے ٹھیک ہوگا؟ سب نہیں ٹھیک ہوگا. یہ پھر نیکسٹ ایئر ہم بیٹھیں گے اسی طرح چینل پہ, اور یہی باتیں آپ کریں گے میرے سے, اور میرے یہی جواب ہوں گے. تو مارٹی والے صاحب, جو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشنز حکومت کا دعویٰ تھا کہ جی کافی سارے سیٹل ڈاؤن ہو گئے, ری نیگوشیٹ ہو گئے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا, اور وہ ان نیگوشیشنز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس سے صرف یہ فرق پڑا کہ جو آپ پیمنٹس کر رہے تھے ان کو, کیپیسٹی پیمنٹس, دوسری پیمنٹس, وہ بند ہو گئی. مگر وہ دے آر اے فریکشن ان دا ٹوٹل سرکولر ڈیٹ جو کریٹ کرتے ہیں آپ ہر سال. سب سے بڑی تو چوری ہے, اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا, اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا.
اور ساری چوریز آپ کے ڈسکوز کے تھرو ہوتی ہے اور سب اس میں انوالوڈ ہے. تو جب تک آپ یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے, وہ تو ایک ایریا تھا, آپ نے شور مچا کے آئی پی پیز کے ساتھ کر لیا جو کر لیا, وہ بھی آپ نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی. تو یہ تو ایسے ایک آپ یہ سمجھ لیں ایک ہم نے ایشو اٹھایا کہ جی اس سے بڑا ہمارا سیکٹر صحیح ہو جائے گا. ایک چیز کرنے سے صحیح نہیں ہوگا. دیر آر سیریس ایشوز ان دا ہول سیکٹر. وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک نہیں. ایس ایس جی سی گیس کا سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے, ایس ایس جی پی ایل میں گیس کا سرکولر ڈیٹ چوری ہو رہا ہے, گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اسی لیے چوری ہو رہی ہے. پہلے بجلی چوری ہوتی تھی, اب گیس چوری ہونی شروع ہوگی. تو یہ تو جب تک آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے. اب آپ کے الیکٹرک کو دیکھ لیں, 95% ان کی ریکوری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو پرائیویٹائز کیا. وہ کمپنی جو ہے وہ اس نے سارے اپنے جو لیکیجز تھے وہ ختم کیے. آج وہ پروفیٹیبل بھی ہے اور لوگوں کو جو بل دیتے ہیں ان کو بجلی ملتی ہے, جو ان کو بل نہیں دیتے ان کو بجلی نہیں ملتی. تو جب تک یہ چیزیں گورنمنٹ نہیں کرے گی اور ریئلائز نہیں کرے گی, یہ اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ. تو مانڈی والے صاحب, جو آپ نے چیزیں گنوائی, گردشی قرضہ ہو, آئی پی پیز کے ساتھ مسائل ہوں, بجلی چوری کے بعد اب گیس چوری والا معاملہ ہو, یہ آپ چونکہ اب کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ اتحادی حکومت میں شامل ہیں, آپ کے بغیر وہ حکومت نہیں چلا سکتے. کیا ان چیزوں پہ آپ انہیں مشورے دیتے نہیں ہیں یا آپ سے مشاورت کی نہیں جاتی اور آپ کے مشورے سنے نہیں جاتے؟ سر ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے نا وہ ہے کمیٹیز کا. انرجی جی کی کمیٹی میں, انڈسٹری کی کمیٹی میں, فائنینس کی کمیٹی میں, کامرس کی کمیٹی, سب کا میں ممبر ہوں. ان کو ہم دیتے ہیں, ان کو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی پلان لے کے آئیں, آپ کوئی چیز لے کے آئیں. ہاں جی ہم لے کے آئیں گے, ہاں جی ہم لے کے آئیں گے. منسٹر آ کے سینٹ فلور پہ آ کے یہ باتیں کر کے جاتا ہے, مگر دیر از نو پلان, دیر از نتھنگ. تو جب جس منسٹری کے پاس, جس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوگا تو امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟ نہیں سر, یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پلان آ گیا ہے اور آپ مانگے نا, اتنی میں آپ میڈیا میں آپ کے شو پہ آتے ہیں, آپ کہیں ہمیں کوئی پلان تو دیں تاکہ ہم میڈیا پہ چلائیں لوگوں کو کہ گورنمنٹ کا یہ پلان ہے. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی پلان. تو سر یہ جو بجٹ جو پیش ہوا ہے, از اٹ ناٹ, مطلب یہ تو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ پورے ایک سال کی پلاننگ اس میں موجود ہوتی ہے, ایکسپینسز کی بھی, اور جتنے پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جتنے اخراجات کی مد میں جا رہے ہیں, ہر ایک وزارت کا اس میں وہ پلان اور وہ شامل ہوتا ہے. تو اس سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا بجٹ میکنگ پروسیس ہی غلط ہے. ہم پہلے اپنا ایکسپینس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر ریورس کیلکولیشن میں بجٹ بناتے ہیں. آپ ایف بی آر سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹارگٹ دیتے ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے. ہمیں تو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آپ کے پاس 1.2 ٹریلین کا شارٹ فال آ گیا, اور اس سال بھی آئے گا. آپ نوٹ کر لیں آج میرے پروگرام سے, اینڈ یو کین کوٹ می when you see that. اور آپ کو پورے سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے 3 مہینے میں آ جائے گا, 6 مہینے میں آ جائے گا. تو یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں year to year, until we really change things, nothing will change. Everything will remain the same. Every year we will borrow to run the government. Every year we will borrow to run the country. And that's how it goes on. سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب, تھینک یو سو مچ. مانڈی والا صاحب کی پریڈکشنز کافی درست ثابت ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3 مہینے میں آپ دیکھیں گے شارٹ فال آ جائے گا. وقت تو چاہتے ہیں ناظرین ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. سوات, دریائے سوات میں ایک ایسا واقعہ جو کہ 3-4 دنوں سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. انتہائی المناک اسے حادثہ کہا جا سکتا ہے, جب ایک ہی خاندان کے 18 افراد جو تھے وہ پانی میں پھنسے رہے. سیلابی ریلا آیا دریائے سوات میں, کئی گھنٹے انہوں نے مدد کا انتظار کیا, لیکن پانی جو ہے دریائے سوات کی بے رحم موجیں جو ہے وہ بہا کے انہیں لے گئیں. اور صرف ان 18 لوگوں کو بہا کے نہیں لے گئیں, بلکہ پختونخوا کے عوام نے جس جماعت پر تیسری دفعہ اعتماد کا اظہار کیا, میرے خیال میں
انہوں نے کچھ امیدیں باندھ رکھی تھی. دریائے سوات ان امیدوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا, کیونکہ ریسکیو کی کافی ساری گاڑیاں جو ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کرتی رہی, جلسے جلوس کرتی رہی, تو بہت ساری ریسکیو کی گاڑیاں 1112 کی گاڑیاں اس میں استعمال ہوئی, جو ابھی بھی انفارچونیٹلی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے. تو 2 گھنٹے سوات جیسے شہر میں, بہت بڑا شہر ہے سوات, جس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی کافی ترقیاتی کام کیے ہیں, اس کے علاوہ مراد سعید صاحب نے کافی ترقیاتی کام وہاں پر کیے ہیں, اور 13واں سال ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, مقامی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے, لیکن ریسکیو کی گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں. کیا اس کی وجہ ہے؟ دوسرا, جو وہاں پر شہر میں تجاوزات ہیں, دریائے سوات کے کنارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ 200 فٹ تک جو ہے آپ آبادی نہیں کر سکتے, لیکن آج بھی آپ چلے جائیں تو 20 کلومیٹر جو ہے, آپ جب گاڑی میں سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دریائے سوات کے کنارے ناجائز جو ہے 30 منزلوں کی بلڈنگیں آپ کو, ہوٹلز نظر آئیں گے, جو باہر سے اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ وہ 5 سٹار ہوٹل ہی انہیں کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی اجازت کس نے دی؟ یہ پورا پچھلے 10 سے 15 سالوں میں یہ جو غیر قانونی آبادیاں ہوئی ہیں, اور جیسے ہی فلیش فلڈز آتے ہیں, پیٹرن ہم نے یہ دیکھا ہے موسمیاتی تبدیلی کا, ماحولیاتی تبدیلی کا, کہ پچھلے 4-5 سالوں میں, اور خصوصاً دریائے سوات جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. اچانک بارشیں ہوتی ہیں, کلاؤڈ برس ہوتے ہیں, گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک ہی دم سیلابی ریلے آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں بہا کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. عقیل یوسفزئی صاحب پختونخوا کی ایک توانا آواز ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور ان کا اپنا تعلق بھی سوات سے ہمارے ساتھ موجود ہے. عقیل یوسفزئی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک بڑا دلخراش واقعہ سوات میں پیش آیا جب ہم نے دیکھا ایک ہی خاندان کے 18 لوگ جو ہیں وہ دریائے سوات کی جو بے رحم موجیں ہیں ان کی نظر ہو گئے, لیکن کچھ نہیں ہو پایا. آپ کا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور بڑی گہری نظر ہے پختونخوا کے جو گورنرز کے معاملات ہیں. یہ ہوا کیا, کیسے ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ نہیں پائیں, اور کیا ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ بہت شکریہ عادل صاحب. یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے کہ سوات میں یا چترال میں یا بٹاگرام میں یا خیبر پختونخوا کے کسی اور علاقے میں اس طرح کا سانحہ ہوا ہو, مگر یہ تو بلنڈر ہوا ہے. یہ تو مجرمانہ غفلت کا وہ مظاہرہ ہے جو ہم نے گورننس کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. دیکھیں عادل صاحب, بات یہ ہے کہ اگر دور دراز کا کوئی علاقہ ہوتا, کوئی ایسا علاقہ ہوتا جو ایکسیسیبل نہیں ہوتا یا رات کا ٹائم ہوتا, تو ہم ایک جواز پیش کر سکتے تھے کہ شاید کہ ہم نے ریسکیو کی آپریشن میں یا کارروائیوں میں ہم ناکام ہوئے ہیں یا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. مگر یہ تو عادل صاحب, یہ تو وہی جگہ ہے جو کہ ملاکنڈ کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے پورے ملاکنڈ ڈویژن کا, اس ہیڈ کوارٹر سے ان کے آفس سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دن کا وقت ہے, مین سٹریم جگہ ہے, منگورا شہر ہے, فضا گڑھ ہے, اور وہاں پر 2 گھنٹے تک ایک فیملی بے یار و مددگار 21ویں صدی میں وہاں پر کڑی ہے, اور لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. جو 1112 کی ایک گاڑی آئی ہے اس میں نہ کشتی تھی نہ اس میں کوئی اور فیسلٹی تھی, وہ صرف میڈیکل فیسلٹی کے لیے آئی ہوئی تھی. اور اوپر سے آپ کے ہمارے وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ میں نے ادھر ٹینٹ لگانا تھا, میں نے ادھر جو ہے نا وہاں پر جا کر تمبو لگانا تھا. تو میرے خیال میں یہ بلنڈر ہے. ہم لوگوں نے, ہمارے حکومت نے, ہمارے اداروں نے نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کی سیاحت کو تباہ کر دیا ہے, بلکہ گورننس کے جو ایشوز ہم بار بار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بے نقاب ہو چکے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان لوگوں کی قاتل ہے. اچھا عقیل صاحب, دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ ایشو ہو گیا, دیکھیں سوات میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کا پیٹرن یہ ہے کہ فلیش فلڈز آ کے جتنی بھی یہ ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں دریا کے کنارے جو کہ 200 فیٹ تک آپ آبادی نہیں کر سکتے, غیر قانونی یہ سارے بنے ہوئے, وہ بہا کے لے جاتے ہیں. 3 مہینے بعد آپ دوبارہ جائیں تو اس 10 منزلہ بلڈنگ اگر بہا کے پانی لے جاتا ہے, 20 منزلہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے. ایک تو اس کا میکینزم کیا ہے, یہ اجازت کون دیتا ہے؟ یہ کیا پچھلے 13 سالوں سے پی ٹی آئی کی وہاں پر گورنمنٹ ہے, اور آپ اگر منگورے سے تھوڑا اوپر جائیں مدین, بحرین اور کالام تک 20 کلومیٹر پر یہ ساری عمارتیں کھڑی ہیں بلند و بالا,
جو کہ غیر قانونی ہے ساری، تو اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ اب اگر آپ اس کو مسمار کرنا شروع کر دیں، آپریشن شروع کر دیں، 2 مہینے بعد دوبارہ سے وہ عمارتیں وہیں پہ ہمیں نظر آئیں گی۔ دیکھیں عادل صاحب، یہ تو مافیاز ہے اس وقت سوات یا ملکنڈ ڈویژن، وہ مختلف نوعیت کے مافیاز کے نرغے میں ہے، قبضے میں ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اہم عہدیدار ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جو پروونشل گورنمنٹ کے اہم عہدیدار ہیں جن میں وزراء شامل ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ٹمبر مافیا کے جو ان کے مافیاز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بلکہ کرش مافیا کے نام سے پاکستان کے اندر ایک ایسا طاقتور مافیا ہم نے سوات میں دیکھا ہے جو کہ ہم نے پاکستان کے کسی ایریا میں سے پہلے نہیں دیکھا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2016 یا 17 میں اس وقت پشاور کے اندر بیٹھی ہوئی اہم شخصیت وہ ملکنڈ ڈویژن کے کمشنر تھے، اور اس وقت مراد سعید صاحب وہ فیڈرل منسٹر تھے۔ ہوٹل ایسوسیشن کے ایک گروپ نے 20 کروڑ روپے جمع کر کے ان کو تحفتاً دیے، اور تقریباً 80 کے قریب غیر قانونی ہوٹلز اور تعمیرات تعمیر کرنے کے لیے ان لوگوں نے NOCs حاصل کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی شخص جنہوں نے اس تمام گیم میں، اس بلنڈر میں، اس جرم میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت بھی پشاور میں ایک اہم عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اور چیف منسٹر کا خاص آدمی ہے۔ تو سوات میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سوات کا پورا جو سماجی ڈھانچہ ہے، سوات کا جو پورا معاشی ڈھانچہ ہے، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اوپر سے یہ دعوے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹورزم کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس وقت جب ہم نے پتہ کیا، ایک صوبائی منسٹر عادل صاحب اس طرح ہے جس نے 1112 میں 12 لاکھ پر اپنے بھائی کو بھرتی کیا ہے، اور وہ اس دن ادھر بیٹھ کر وضاحتیں پیش کر رہا تھا، لوگوں کو ڈانٹ بھی رہا تھا۔ اس وقت جب PTI کی صوبائی حکومت سامان کو 1112 اور باقی سامان کو لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کر رہی تھی، 2 شہر یا 2 ڈسٹرکٹ اس طرح تھے جہاں سے سب سے زیادہ سامان کو جو ہے نا ادھر شفٹ کیا گیا، ایک پشاور تھا، دوسرے نمبر پر سوات تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ میں رات کو بھی بتا رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس اگر سو موٹو ایکشن کا اختیار ہے تو اس سے بہتر موقع دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مگر ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اس تمام تر تباہی میں، اس تمام تر خیبر پختونخوا کے سافٹ امیج کو تباہ کرنے میں، اس خاندان کو قتل کرنے میں نہ صرف یہ کہ صوبائی حکومت شامل ہے، وہ ذمہ دار ہے، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری مختلف پارٹیوں کے عہدیداران بھی شامل ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، فضا گڑھ کے جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر 6 مختلف وزراء اور 3 ایکس جو MNAs ہیں ان کے ہوٹلز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائے گا کہ اس وقت بھی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں بھی ریسکیو 1112 کی گاڑیاں موجود ہیں KP کی، اور وہ جب 26 نومبر غالباً ڈیٹ تھی جب KP سے ایک بہت بڑا جلوس آیا تھا اسلام آباد، اور اس میں کچھ ہلاکتیں بھی پھر ہوئیں، تو وہ گاڑیاں جو تھیں وہ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ایک عالم فکر ہونا چاہیے کہ جب سرکاری وسائل آپ استعمال کریں گے تو وہاں پر اب لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ گاڑیاں یہاں پر پولیس کی تحویل میں۔ جی، اس وقت عادل صاحب جو ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے کہ 55 کروڑ کی 1112 کی گاڑیاں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی تحویل میں ہے۔ یہ گاڑیاں لے کر جو ہے نا یہ پہلی بار ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک کمال کی بات بتا دوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے پولیس جو ہیڈ کوارٹر ہے ان سمیت خیبر پختونخوا حکومت کے تقریباً 35% امارات پر قائم ہے، پولیس لائن سمیت۔ تو جب اس قسم کے سوات کے پورے کلچر کو جو ہے نا، جس کو ہم انڈس کلچر کی طرح سوات کلچر کہتے ہیں، اس کو تباہ کر دیا ہے، اور گورننس یہاں پر ہے ہی نہیں۔ عقیل یوسفزئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔